Very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV, your number one entertainment channel, broadcasting to over 180 countries around the world. Yes, 180 countries are watching this live transmission of Your Britain. Thank you very much for your kind and continued support. We love you all for supporting Kanchi TV and making us your number one entertainment channel. As you know, many of you viewers who are regular viewers of this program, you know how I conduct the program. You know, on weekly basis we bring in a new face, a new guest who comes and speaks their opinions and of course make sure that his voice is heard right across the world for many reasons. Now this can be whether you're in politics, charitable work, social work, welfare, community work, regardless of what your background is. Your Britain is your platform. And let me also remind you, if you missed this evening's program, not to worry, you can catch this program Friday 2 p.m. repeat, yes, on Sky 772. So if you've missed it for whatever reason, on Friday 2 p.m. you can watch this program again. And of course, let me also, my apologies last week, I wasn't feeling too well, so my apologies, I couldn't attend last week. I'm feeling a lot better now. I know we're still battling with COVID at this particular moment. It's not all over yet. So my advice to you is please make sure you keep your distance, social distance, and of course your masks, and keep washing your hands and so on. And let's hope for the best. Let's see what happens in the next month or two. Of course, we're approaching winter as well, so that's going to be another issue. But for those people who haven't taken their vaccines, please go out there, seek medical advice, and do take your vaccines. And I'm sure the boosters are out as well. Many older people in our communities are taking the boosters, so please protect yourself in the coming weeks, months, and years. And of course, there are many other ways of watching this program: social media, Facebook, on my Facebook, on Kanchi TV's Facebook, YouTube. There are many ways that you can watch this program. If you want to call us in the studio number this is a live transmission, is 0121 502 4304. That's for the live call. 0300 770-2246, and the WhatsApp number is for all your messages 0776 598 7635. To be honest with you, I know many of my viewers find it very easy to send us WhatsApp messages, so you'll have to bear with me. I do have the phone which is linked to our studio, so I've got it in front of me, and I'll read out your messages as soon as I get a chance. On those words, once again, let me introduce you to our very special guest here in the studio, somebody who's worked for the community for many years, a very familiar face here in the West Midlands, particularly in Birmingham and the Black Country around Dudley, Smethwick, West Bromwich. Many people know him. He works with all our communities right across the board. But today we are very privileged to have him in the studio, the one and only Muhammad Mahfouz Mughal Sahab, President of PLMN Youth Wing here in the Midlands. This is a very senior position. Pakistan's Muslim League Noon, as you know, is the opposition party in Pakistan, and of course in Azad Kashmir as well. Recently, you've seen last 2 or 3 months we had the elections in Azad Kashmir, and of course, very sadly stating, we've lost PLMN has lost their seat. They lost their president, prime minister in Azad Kashmir, and now PTI are ruling that. Even in Pakistan, going back a couple of years, we'll talk about all this. There have been many allegations which have been put on the former Prime Minister Nawaz Sharif, whether it's been corruption, whether it's been many other issues. You're all very well aware that, but as I said, I'm going to fire the questions out to our guest, and he'll be able to answer them. And let me also say this to you on live TV, Mr. Mahfouz Mughal Sahab, a brave individual who's taken his time out today to come on Kanchi TV and represent his organization, Pakistan Muslim League, because if you remember going back a couple of months, we had the elections, but many people were struggling from Pakistan Muslim League to come forward due to all the allegations and due to all the court rulings against Nawaz Sharif. But today he said that he will stand for his party, he will continue to fight for his party. So let's see what he's going to say this evening in this evening's program in Your Britain Live. So first and foremost, Mahfouz Mughal Sahab, welcome to Kanchi TV and welcome to Your Britain, sir. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے تو شہزاد اقبال مغل صاحب، میں آپ کا بیاد مشکور اور ممنون ہوں،
اور کانچی ٹی وی اسکائی 772. میں بہت مشکور ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کا، آپ کی وساطت سے، کہ مجھے اپنے ویوز کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. اور آپ کا جو پروگرام ہے یور بریٹن، میں اس کو ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم وقتاً فوقتاً آپ کا یہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کمیونٹی کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑی فہم و فراست سے جو آپ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، جو خوبصورت میسج آپ دیتے رہتے ہیں. یہ آپ کو میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کانچی ٹی وی کی جو ہے یہ ساری مینجمنٹ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے جماعتی پلیٹ فارم کے حوالہ سے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اپنی جماعت کی جو کارگزاری ہے وہ پیش کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے. تھینک یو مغل صاحب. اصل باتیں تو بہت سی ہیں، کیونکہ اکثر میرا پروگرام ہر زبان پہ ہوتا ہے. ہمارے گیسٹ جو جس طرح وہ فیل کرتے ہیں کمفرٹیبل، ان کے حوالے سے ہی پروگرام میں کنڈکٹ کرتا ہوں. تو آج کا پروگرام ناظرین ہم تھوڑی سی اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا پٹھواری زبان، میرپوری پٹھواری زبان، اس میں بھی بات کریں گے اور اردو میں بھی بات کریں گے، اور انگلش میں تو آپ نے انٹروڈکشن تو ہماری سن لی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کے جو مہمان ہیں محمد محفوظ مغل صاحب، یہ ان کا جو اگر میں ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کروں، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات کروں، یا ان کی جو قوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، جو کام یہ دن رات صبح شام اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو یہ تو پورا پروگرام اسی میں چلا جائے گا. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آج کے حوالے سے جو عہدہ پارٹی نے ان کو دیا ہے پریزیڈنٹ PLMN یوتھ ونگ کا، اس کا مطلب کہ جتنے بھی ہماری یوتھ ہیں، جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو پارٹی کے ساتھ افیلیٹ کرے اور پارٹی کے ساتھ ان کی ممبرشپ کے حوالے سے اور باقی جتنا بھی پارٹی کے اندر جو بھی سسٹم ہوتا ہے ان کے حوالے سے یوتھ پہ یہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو سوال تو بہت سے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جناب اعلیٰ پچھلے دنوں میں الیکشن تھا آزاد کشمیر کے اندر، جس طرح آپ کو پتہ، آپ بھی پاکستان کے اندر تھے اس وقت بھی تھے، اور جو الیکشن سے حوالے سے جتنی بھی جماعتیں، PTI ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے جس کے سابقہ صدر بشیر ہٹوی صاحب یہاں تھے، نائب مغل صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے واجد علی بڑکی صاحب تھے، تنویر صاحب سے جو PTI کے، ہم کس کا میں نام لوں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے نا اس کو بھی جو ہماری ایک بہن ہے اس نے ریپرزینٹ کی تھی یہاں پہ، چاہے وہ اچھا ریپرزنٹیشن تھا یا لوگوں کو پسند تھا یا نہیں ان کا رسپانس، یہ تو لوگ اس بات کے جج ہوتے ہیں. لیکن اس بہن نے کوشش کی تھی کہ ان کو پلیٹ فارم بھی ملے اور ان کو بھی ایکل اپرچونٹی ملے جو ہم نے یہاں ان کو دی تھی. تو اب سب سے پہلے یہ سوال ہو رہا ہے کہ 5 سال آپ کی حکومت تھی، 5 سال آپ نے حکومت کی ہے، یہ کیا سلسلہ تھا کہ 5 سال کے بعد آپ نے الیکشن اس حالات میں اور اس کنڈیشن میں اور اس ریزلٹ کے ساتھ آپ نے لوز کیا ہے which is unbearable. یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کو اتنا بڑا جھٹکا لگا الیکشن کے اندر سر؟ شہزاد صاحب، میں خود الیکشن کے سارے عرصہ میں ادھر موجود رہا ہوں. میں 6-7 مہینے اپنے حلقہ انتخاب میں، اور بالخصوص جو ڈویژن میرپور ہے، ڈویژن میرپور کا میں ساری وہ الیکشن کے حوالے سے پوری معلومات تھی اور میں انوالو رہا ہوں سارے معاملات میں. یہ میں آج بطور ایک سیاسی کارکن میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر میں بڑے فخر سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں. ویری گڈ. کیونکہ کشمیر کی یا اپنی جو ہماری روایتی سیاست ہے اس کا اگر آپ تاریخی مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق اگر آپ دیکھیں، تو جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے وہ بڑے برے طریقے سے الیکشن میں جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو شاید آپ کی ٹی وی میں پہلے سرکل کر چکی ہوگی، آپ تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کافی معلومات بھی رکھتے ہیں. جو الیکشن ہوا ہے 2021 کا، میرے نزدیک، میں اگر جماعتی کارکن سے ہٹ کر بھی ایک غیر جانبدار شہری ہو کر بھی اگر میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں میں کچھ محسوس کروں. مسلم لیگ نون نے 5 سال حکومت کی ہے. وفاق کی حکومت کا تذکرہ آپ لے لیں، یہ بھی ایک ایج ہوتا ہے کشمیر کی سیاست میں کہ وفاق میں کون سی حکومت ہے. طریقہ کار جو بھی اختیار کیا گیا ہے اس دفعہ، جو الیکشن ڈیزائن کرنے والے تھے انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں الیکشن ڈیزائن کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات میں جانا نہیں چاہتا اتنی گہرائی میں. ٹھیک ہے.
آپ اشارہ ضرور دیں کہ وہ جب آئے تھے انہوں نے بھی اشارے دیے. نہ میں اشارے والا میں تو دلیل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. کوئی بات نہیں, کھل کے. اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے الیکشن ڈیزائن کیا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اتنے خوبصورت. میں اس کی ایک بڑی مثال آپ کو دیں. بالکل دیں. 5 لاکھ اراؤنڈ جو فگر ہے, یہ 5 لاکھ ووٹ مسلم لیگ نون نے لیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے 6 ایم ایل اے بنے. ٹھیک ہے, اراؤنڈ 6 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی نے لیا ہے, ان کے 26 ایم ایل اے بنے. ٹھیک ہے سر, میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اراؤنڈ 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے, ان کے 11 ایم ایل اے بنے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں کہ جمہوریت میں سر کاؤنٹ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جو میاں نواز شریف صاحب, جو میرے قائد مسلم لیگ نون کے سربراہ, جو ان کا نیریٹو تھا, جو ایک طویل عرصے سے وہ اپنے ایک نیریٹو, اپنے ایک سٹینس پہ وہ ڈٹ کر کھڑے جی کہ ووٹ کو عزت دو, عوامی سپریمیسی کے لیے وہ ساری معاملات کر رہے ہیں. تو 5 لاکھ ووٹر جو ہے وہ آج بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں, یہ وہ حقائق ہیں جو الیکشن میں ووٹ پول ہوا ہے, وہ آپ کسی سائٹ پہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو بھی معلومات ہے. ٹھیک ہے, المیہ یہ ہے کہ جب ہم بطور شہری یہ بات ہم سوچتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جس نے 5 لاکھ ووٹ لیے, وہ لے رہی ہے 6 ایم ایل اے, اس کے کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نے لیے 6 لاکھ ووٹ, اس کے 26 آ رہے ہیں. یعنی کہ اتنے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ یہ الیکشن ڈیزائن ہوا ہے. دوسرا, وہ آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ بھی چکے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے تھے, ہمارے ایک سینئر رہنما تھے, وہ انہوں نے ایک پروگرام میں وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں وہ ڈیزائنر کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے وعدہ تو زیادہ کیا تھا, لیکن ہمیں آپ نے سیٹیں تھوڑی دی ہیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ بطور شہری من حیث القوم جب تک ہم ان مسائل پہ وہ نظر ثانی نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا, میرے پاس سوال تو ابھی شروع ہو گئے ہیں آتے. تو سب سے پہلے تو ہمارے چوئی صاحب کا ایک سوال ہے, اس پہ میں بھی آتا ہوں. اور جس طرح آپ نے بڑے کھل کے طریقے کے ساتھ آپ نے بات کی ہے, بڑی اچھی سے گل کی ہے. میں چاہنا کہ تھوڑا جا اپنی زبان بھی چوئی, کیونکہ ریکویسٹ اے آئی ہے چوئی صاحب نے طرفوں, اگو انہوں نے پورا نام انہوں نے لکھا, صرف لکھا نے مسٹر چودھری, اور انہوں نے سوال بھی ماڑے کو ہے, میں وہ بھی ضرور پیش کر سا. لیکن ناظرین میں سن کے دسنا کہ یہ جڑا کانچی ٹی وی ہے یور پلیٹ فارم 180 ملک یہ پروگرام دیکھنا, اور مغل صاحب لکھاں ہزاراں کی تعداد میں پروگرام تکیا جانا پوری دنیا میں. سو ہر بندہ اس, اور الحمدللہ تسانیاں دعا نال ون آف دا موسٹ ہائیلی ریٹڈ پروگرام یور برٹن از, چاہے وہ کیونکہ اتنا بھی اساں کوشش کرنے ہیں کہ جڑے لوگ کمیونٹی نے اندر اتنا کم کری رہنا ہے, ایم پیز, کاؤنسلر, بلکہ کل نہیں گل ہے کہ اینڈی اسٹریٹ جڑا ویسٹ مڈلینڈ میئر ہے 2 دن میں اسے نال سا, کیونکہ کل ایک کرکٹ سی جڑا میئر کی طرفوں ہونا ہے سالوں سال, اس نے بھی اس نے میں نال سا. اس حوالے نال بھی اساں ہر بندے کی پلیٹ فارم دینے ہیں, چاہے وہ کسا پارٹی نہ ہے, چاہے وہ کسا جماعت نہ, کسا رنگ نہ, کسا مذہب نہ, یہ بالکل واضح ہے, کلیئر ہے. اور اس سے یہ خوبصورتی ہے اس پروگرام نہیں, اور لوگ اس کی ضرور پسند کرنے ہیں. ہوں میں سوال چوئی صاحب مغل صاحب چوئی صاحب نے سوال ہے کہ اگر if he was that good, یہ آپ کے پرائم منسٹر کی ابھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کی, if he was that good or if he is that good, جو ورڈنگ انہوں نے یوز کی ہے میسیج پر, why doesn't he go back? یہاں پہ وہ کہنے کا مطلب ان کا ہے کہ ابھی 2 یا 3 سال یا جو بھی ٹائم ہو گیا, یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, کبھی بیمار, کبھی ٹیکہ لگا رہا ہوں, کبھی پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, کبھی بخار ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, جس طرح آپ سن رہے ہیں. اگر ان کے دل میں یا دماغ میں یا ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے تو وہ واپس کیوں نہیں جاتے؟ چوئی صاحب یہ آپ کا سوال آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں پروگرام, میں نے مغل صاحب کو ابھی آپ کا سوال پہنچا دیا. جی مغل صاحب. اچھا, اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا, چوئی صاحب کو اپنا جواب دینا. ہاں نہیں, بالکل ایسی بات ہے. چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سوال کیا ہے, یہ اچھی بات ہے, ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جو بھی سیاسی لیڈر عوامی سپریمیسی کے لیے لڑتا ہے, ٹھیک ہے, عوامی بالادستی کے لیے لڑتا ہے, ووٹ کو عزت دو کے لیے لڑتا ہے, تو یا تو وہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یا وہ جلا وطن کر دیا جاتا ہے. یہ میرے قائد میاں نواز شریف کے لیے 99 میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا,
جو لوگ یہ ابھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی جی 99 میں بھی ایک دفعہ جو ہے وہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ان پہ بڑے جو وہ ایلیگیشن لگائے گئے تھے ٹھیک ہے، اور میاں صاحب کو جلا وطن کیا گیا تھا. لیکن جب وہ ضرورت پڑی نا گلشن کو سجانے کے لیے، جی جی تو پھر وہ میاں صاحب کے دربار پہ حاضر ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ آئیں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا، ورنہ تا حیات نعلی کا بھی ایک فارمولہ جو ہے یہ 99 میں میاں صاحب کے لیے یہ آزمایا جا چکا ہے. اور پھر دوبارہ میاں صاحب کو سیاست میں جو ہے وہ لایا گیا. ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے بغیر یہ بات نہیں بن سکتی. ہم نے جو ایک پلان کیا ہوا تھا وہ نہیں کامیاب ہو سکا. مغل صاحب پاکستان چاہے انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، نہ تو اس کا میں جج ہوں، نہ اس کا ٹی وی جج ہے، اس کا جو جج ہیں وہ ہمارے ویورز ہیں جو لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میرا کام ہے آپ سے ایک سوال اور بھی آ گیا. ابھی ہمارے بھائی عمران صاحب نے سوال کیا. بھائی جان میں آپ کا سوال ابھی 1 منٹ مجھے دیں آپ. دا پاکستان کورٹ ایز کنوکٹڈ ہم، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، ان کو جو ایوکشن تھی، جو کرمنل ان کی ایوکشن تھی وہ پاکستان کورٹ نے کی، نہ وہ عمران خان نے کی ہے. ہاں اس نے کیمپین ضرور چلایا ہے، اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، باقی پارٹیوں نے بھی کیا ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہی واز ایوکٹڈ بائی دا جسٹس سسٹم آف پاکستان. اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. سو جب کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کرمنل، جب کورٹ اس کو سٹیمپ لگا کے کہتی ہے کہ ہی از اے کرمنل، دیٹس دی اینڈ آف دیٹ میٹر. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی کورٹ نے غلط کیا، فلاں نے غلط کیا، جج نے پیسے لیے، فلاں نے پیسے لیے. دیٹ از اے ریلیونٹ ایشوز. باٹم لائن از ہی از کنوکٹڈ. دیٹس دی اینڈ آف دیٹ اسٹوری. وہ تو آپ بھی مانتے ہیں چاہے نہ بھی مانیں آپ، لیکن اس میں نہ ماننے کی تو بات ہی ہے ہی نہیں ہے. اب مجھے سوال یہ آیا ہے عمران بھائی کا کہ عمران بھائی کہتے ہیں عمران خان از ویٹنگ فار ہم ٹو ریٹرن. عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ہی از ویٹنگ فار نواز شریف ٹو کم بیک. وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وائی از اسکیئرڈ آف؟ یہ سوال آپ دوبارہ پھر اس دوسری سوال ایک ہے چوئی صاحب کا اور عمران بھائی کا ایک ہی سوال ہے لیکن مختلف ورڈنگ چینج ہوئے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آپ مجھے بتائیں کہ واپس کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. جی جی دیکھیں اس کا سوال تو وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، وہ کب جائیں گے، اچھا یہ ڈائریکٹلی سوال ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. جی جی لیکن بطور جماعتی کارکن جو میں بات کرنا جماعت کے چاہتا ہوں، حوالے سے آپ بات جی جی جہاں تک میری معلومات ہیں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا اپنے جماعتی پلیٹ فارم سے، ابھی تک جس طرح کی جو ایکسرسائز عمران خان صاحب نے میاں صاحب کے خلاف جو ایک مہم چلائی تھی، جو یہ ہماری جو کورٹ سے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بے شمار ججز ہیں جنہوں نے فیصلے کیے تھے. وہ بھٹو والا بھی ایک بھٹو شہید والا ایک فیصلہ تھا جس میں بعد میں معافیاں تلافیاں ہوئی ہیں. 99 میں بھی یہ بات میں پہلے بھی کر چکا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، بہت جلد جو ملکی اکانومی کی جو صورتحال ہے نا، جی جی جو تبدیلی کا جو ایک سلسلہ تھا، جو ملکی اکانومی جس سٹیج پہ ابھی کھڑی ہے، یہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ بھی جو فیصلے ہوئے ہیں نا، ان پہ بھی آپ معافیاں دیکھیں گے. اچھی یہ بات بھی معافیاں مانگی چلو. جائیں گی. اور میرے خیال میاں صاحب انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین میں وہی موٹر وے جو ہے اور وہی تعمیر و ترقی کے جو نیٹ ورک تھا وہ آپ ضرور دیکھیں گے. سوال آیا میری بہن سمینہ کی طرف سے کہ یہ 8 ملین پاؤنڈ کے جو انہوں نے بنگلے لیے ہوئے ہیں یہاں پہ لنڈن میں، یا باقی جتنے بھی ان کی ایسٹس ہیں جو آپ کے سامنے پوری دنیا کو پتہ ہے، اٹس انبلیویبل. جو ورڈنگ انہوں نے یوز کی میں اپنی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس انبلیویبل کہ ہی از گاٹ سو مچ ویلتھ، دس منی بلانگس ٹو پاکستان، اٹ شوڈ بی ریٹرن ٹو پاکستان. میری بہن سمینہ سوال آپ کا تھا، جواب مغل صاحب کا ہے. بات یہ ہے، یہ سوال میری بہن نے کی ہے. یہ بہن سمینہ نے ابھی مجھے، یہ امداد میری بہن ہے. میں دیکھیں یہ ان کا دل پاکستان کے لیے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ریٹرن دا منی بیک، وہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس دیں آپ. یہ ان کا، میری بہن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، پاکستانی قوم کے لیے دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے، میرا بھی جو ہے وہ قوم کے لیے میں بےتاب ہوں، آپ بھی ہیں، کمیونٹی کے جو جتنے بھی ورکر ہیں یا جو عام شہری ہے، اس کا دل ملک اور قوم کے لیے دھڑک رہا ہے کہ ہر ایسا عمل کیا جائے جس سے ہمارے ملک میں بہتری آئے. جی جی میاں صاحب کا یہ ایک سلسلہ ہو یا کسی بھی لیڈرشپ کا ہو، ٹھیک ہے، ملک کی جو دولت ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک میں رہنی چاہیے.
اور ملک اور قوم پہ یہ لگنی چاہیے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، جی جی، جس طرح کے یہ ایلیگیشن پیسے کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے جس طرح یہ میاں صاحب پر لگا رہے ہیں نا، جی جی، تو میاں صاحب کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے جی جی، ہمیں کم از کم اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے رکھا ہے نا، نہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بیچارے اس وقت ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کوئی ٹکٹ بھی بس کا یا کوچ کا یا ٹیکسی کا لے، ان کے حالات ایسے تھے، ایسے بھی رومر آپ کے سامنے بالکل ایسے۔ جی جی، لیکن جس نظریے سے میں بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں پازیٹیو بات جو سوچ ہے، ہر ایشو میں آپ نیگیٹو بھی ہوتا ہے پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میاں صاحب کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جی جی، یہ جب سیاست میں نہیں آئے تھے نا، جی جی، تو اس وقت بھی یہ علاقے میں، ملک میں ان کی ایک قدر و قیمت تھی، یہ سرمایہ دار تھے، اس وقت بھی لندن میں ان کے پلازے تھے، یہ اس وقت بھی ان کے پاس پیسہ تھا۔ اچھا، یہ سیاست میں آنے کے بعد یہ سارا بوچال نہیں ہے۔ میرا جو ایک ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں باقی لیڈرشپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ کیا ہے، اگر انہوں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کا یہ ابھی ایک طوفان تیار کیا ہوا ہے کہ میاں صاحب نے بہت کرپشن کی ہے، میاں صاحب اتنا آگے آنے والا ہوں، میرے پاس یاسین صاحب کا بھی سوال آ گیا، میں آنے والا ہوں۔ اگر ایسی اس بات میں کوئی صداقت ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں خود بھی تو سوچ و فکر کرنی چاہیے نا، سارا ہمیں میڈیا کو دیکھ کے وہاں سے چیزیں اپنے مفاد کی جو ہیں ان کو پک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی جسٹس کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ ابھی کتنے عرصے سے میاں صاحب باہر ہیں، یہ کتنے عرصے سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ اتنی کرپٹ لوگوں کو انہوں نے باہر نکال دیا ہے تو ایماندار لوگ آ گئے ہیں، تو روپے کی قدر ہے وہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے، عام شہری کے لیے آٹا سستا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہہ رہا کہ آپ کے قرضے جو ہے نا، جو قرضے آپ چھوڑ کے گئے نا، آپ کے پرائم منسٹر آپ جتنے قرضے چھوڑ کے گئے اور جو پیسہ پاکستان سے نکالا ہے، جو لوگوں کے باقی ملکوں سے جو ادھار مانگا ہوا ہے، جو لونز کریڈٹس لیے، وہ ہم پہلے فرق کر رہے ہیں، اس کے بعد ملک پہ توجہ دیں گے۔ یہ بھی ایک ریزننگ پوائنٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صرف وہی باتیں ہیں، یہ صرف کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ تقریر اچھی ہے، ملک میں مہنگائی ہے تو اس کو چھوڑیں، الفاظ اچھے ہیں، عام شہری مر رہا ہے، فقہ کشی سے مر رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ تقریر خوبصورت کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ نواز شریف سے بھی بہتر کر لیتے ہیں۔ جتنا قرضہ اس دور میں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہر چیز پہ بڑی نظر رکھتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو بھی یہ بات بتانا پسند کرتا ہوں کہ آپ یہ فیکٹس فگرز جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جو اقتدار کیا ہے، مسلم لیگ نون نے جو عرصہ اقتدار ہے ان کا، وہ قرضے بھی آپ دیکھیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو واضح فرق۔ تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، چلو تھوڑا سا میں اور آگے چلتا ہوں۔ یاسین صاحب کا ابھی میسیج میرے پاس آیا ہے۔ یاسین بھائی تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے کہا ٹو اسٹرانگ فار یو عمران خان، چلو میں اپنی زبان میں اس کو آپ کو بتا، انہوں نے کہا عمران خان آپ کے لیے از ٹو اسٹرانگ، اسی لیے آپ کبھی پیپلز پارٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی مسلم کانفرنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یو نو یو ہیو لاسٹ دا بیٹل گراؤنڈ۔ یہ سوال ہمارے یاسین صاحب کا سوال ہے۔ سوال جناب آپ کا اور جواب مغل صاحب کا، کیوں بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ بہت آپ کے لیے طاقتور ہے، اس نے اتنا کہا ہے، بلکہ میں ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتاتا جو ابھی مغل صاحب ہنس رہے ہیں، اس نے اتنا ہاتھا تو ان کا نکل گیا، اب اس نے اتنا بھی کہا ہے، پچھلے دنوں میں آپ نے ٹی وی کا پروگرام، انہوں نے کہا ہے میاں صاحب اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں خود آپ کو لینے کے لیے لنڈن آؤں گا۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے، دوسروں نے کہا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، انہوں نے کہا ایک بار آپ تو آئے نا واپس، پھر میں آپ سے حساب کروں گا۔ یہ دو چیزیں تو پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ یہ دو باتیں نکلی تھی جو عمران خان نے کی تھی۔ بہرحال چلو ہنسی مذاق میں پروگرام میں ضروری ہوتی ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ یاسین صاحب کا جو سوال تھا کہ کیوں بھاگ رہے ہیں آگے پیچھے؟ ویسے میرے خیال میں جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں نا کشمیر میں، ان کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مسلم لیگ نون جو ہم نے ریالٹی دیکھی ہے، دوست مانے یا نہ مانے، ہمیں وہ نہیں ہے، جو ہمارے دل کی بات ہے ہم نے وہ بات پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہائی لیول پہ کرتے ہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، بنتی ہے کہ جو بھی سوال آئے آپ نے جواب دینا۔ بالکل، یہ جو کتنا سٹرانگ ہے یا کوئی کمزور ہے، یہ میں صرف آپ کو ایک بات گزارش کروں۔ جی پیپلز پارٹی بظاہر الیکشن ہار چکی ہے آزاد کشمیر سے، مسلم لیگ نون الیکشن ہار چکی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے تاریخ میں شہزاد بھائی پہلی بار دیکھا ہے۔ ہارنے والا تو ویسے ہی بیچارہ پریشان ہوتا ہے نا، جیتنے والے بھی پریشان ہیں کہ یہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا،
یعنی آپ خود دیکھیں نا، آپ ٹھیک ہے، ہارنے والا تو خوشی بناتا ہوا خوبصورت نہیں لگتا نا، نہ کوئی بناتا ہے، نہ بناتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی اس تاریخ نے ابھی یہ بھی دیکھا ہے، یہ لکھا جائے گا اچھا کہ ایک جماعت جتنے والی تھی وہ بھی جشن نہیں بنا سکی، یہ بھی لکھا جائے گا صفوں میں، پھر؟ ہاں یہ لکھا جائے گا، یہ آپ نے تو دیکھا ہوگا، یہ ابھی چلو آپ دوبارہ، کیونکہ اپنے آزاد کشمیر کی طرف الیکشن کی بات آپ نے پھر دہرائی ہے، تو میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں، یہ بھی سوال آیا تھا میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ چلو ابھی پاکستان کا سلسلہ تھوڑا سا ختم کروں نا تو پھر واپس آؤں گا آزاد کشمیر میں، لیکن چلو باتوں میں آپ نے وہ بات کی کر دی ہے۔ فاروق حیدر صاحب 5 سال آپ کے لیڈر تھے، پرائم منسٹر تھے، اچھے تھے برے تھے اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں جن کے ساتھ ان کی ڈیلنگ تھی، یا جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ رہتے تھے، فائنینشلی، اکانومی، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے کنٹرول کے نیچے ہوتی ہے فار دی کمیونٹی۔ لیکن 5 سال کے اندر جہاں تک لوگوں نے یہ کہا اور جہاں تک ہمارے سوال آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جہاں بھی دیکھا نا اس بیچارے کو، یا تو وہ بالکل ہر پروگرام میں اسے نیند اتنی پیاری تھی نا کہ ہر پروگرام میں وہ بیچارہ اگر میٹنگ میں جاتا، کشمیر ہاؤس میں جاتا، جہاں بھی جاتا، وہ تو بیچارہ بس دن رات سویا ہی رہتا تھا، اس کو نیند بہت پیاری تھی۔ تو 5 سال میں اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایسے اگزامپل آپ کے پاس ہیں جو آپ کے سابقہ وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے جو کام کیے ہوں گے سونے کے علاوہ، یا جو اور باقی کام ہیں؟ اور یہ بھی 7 سال آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ہار گیا ہے، آپ ڈیموکریسی کو تو بلیو کرتے ہیں نا، ہر آدمی کرتا ہے، تو وہ پھر بھی کہہ رہے تھے نہیں جی میں ہارا نہیں ہوں، میں ابھی بھی آپ کا وزیر اعظم ہوں، تو کیوں اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی تک نہیں وہ کر رہے ہیں؟ جی سر، یہ دونوں سوال آپ کے لیے، اور دونوں یہ سوال ہمارے طلعت بھائی کی طرف سے۔ اچھا جی طلعت بھائی بہت شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے مجھے اپنے قائد اور وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کی جو گورنمنٹ کی جو کارگزاری تھی اس پہ آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ وہ خوبصورت ٹاپک ہے کارکردگی کے حوالے سے کہ جس پہ جو میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ اگر میں جتنا ٹائم چاہوں میں بات کر سکتا ہوں، اور اس میں حقائق جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ مغل صاحب آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، ویو سے بھی وعدہ کرتا ہوں، اب جتنا مرضی ٹائم لائن، ایک بار کیا 1000 بار آپ کو یہ پلیٹ فارم ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دوستوں کے لیے جی اللہ رب العزت کا میں شکر گزار ہوں، اور میں آپ کے ٹی وی چینل کا، شہزاد اقبال صاحب آپ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے کہ جس سے جو ہے وہ میری روح تازہ ہو گئی ہے، کیونکہ میں اس سوال کا جواب میں تمام ویورز کو بطور لیگی کارکن نہیں دوں گا، میں اس بات کا جواب بطور کشمیری آپ کو دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی خوبصورت سرزمین کا شہری ہوں، بے شک، سب سے پہلے میرے لیے وہ ہے، اس کے بعد میرے لیے جماعت ہے۔ آف کورس، بے شک۔ ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں بے شک وہ لیڈروں کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں کہ جناب ہمیں کہیں کلرک لگا دیں، جناب ہمیں کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں جاب دے دے، یہ ریالٹی ہے۔ لیکن میرے قائد فاروق حیدر کی جو کارگزاری ہے اس 5 سالہ مسلم لیگ نون کے دور کی، انہوں نے صرف جو ایک سٹیپ لیا ہے، میں صرف آپ کو وہ سٹیپ بتاؤں جو NTS کا ادارہ قائم کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے علاقے میں بے شمار ایسے مستحق لوگ دیکھے کہ اگر سابقہ نظام ہوتا تو ان کے بچے، ان کی بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے سرکاری جاب حاصل کرنا تو کیا سرکاری کرسی کے قریب بھی جانے کی جو ہے وہ ہمت نہیں کر سکتے، لیکن اکراس دا بورڈ، اکراس دا پارٹی، اکراس دا قبیلہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے کشمیر کے اندر جو ہے وہ سرکاری تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، اور کسی جگہ بھی مجھے کم از کم یہ سننے میں نہیں آیا ہے کہ کوئی میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ NTS سے بچیاں بچے ہمارے وہ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ اور ایک دور تھا کہ جب ہم فائلیں اپنے بغل میں دیے لیڈروں کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن میرے قائد فاروق حیدر نے ہمیں وہ بھی ایک لمحہ دکھایا ہے جس سے ہم آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود وہ اپروچ کرتے ہیں، جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں NTS میں کہ آپ کی جاب جو ہے یہ مستقل ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک دوسرا، جب میں دیکھتا ہوں بطور مسلمان کسی چیز کو، ٹھیک ہے،
تو فاروق حیدر صاحب وہ مرد مجاہد ہیں، بے شک ہیں جی، وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے ناظرین یہ سن رہے ہیں نا، وہ جنہوں نے جب ختم نبوت کے حوالے سے اس پچھلے عرصے میں جو تبدیلی سرکار کے دور میں جو وفاق میں جب معاملات انہوں نے دیکھے کہ ختم نبوت پہ جو وار ہو رہے ہیں، جو ختم نبوت کے حوالے سے یہ شور پڑ رہے تھے کہ فلاں قادیانی ہے جی حکومت میں، فلاں جو ہے وہ قادیانی ہے، فاروق حیدر صاحب نے دیکھیں ہماری کشمیر کی اسمبلی کی جتنی بساط ہے انہوں نے اتنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فوری طور پر عقیدہ ختم نبوت پہ جو ہے وہ کشمیر کی اسمبلی میں بل پاس کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے جو ہمارا قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، جو مسلمان کا ایک فیض ہے۔ میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے، ہار کیوں نہیں مان رہے؟ اب تک ہار نہیں مان رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ میں ہار گیا ہوں؟ وہ تو ان کو کرنی چاہیے نا، وہ تو ڈیموکریٹک ملک ہے، ڈیموکریسی وہاں پہ ابھی وہ ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ابھی 2 مہینے بعد بھی آ رہی ہیں، 3 مہینے واپس گئے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی وزیر اعظم میں ہوں، مغل صاحب اب تھوڑا سا وہ اس لیے ہے ان بیچاروں کو کوئی چیز دماغ تو ٹھیک ہے۔ میں پہلے آپ کو ایک بات کرنے میں بھول گیا تھا جی سر، کشمیر کے حوالے سے جو موقف فاروق حیدر صاحب نے وہ اتنے دلیرانہ موقف لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ بطور کشمیری دل خوش ہو جاتا ہے۔ چلو وہ تو بات نہ ماننے والی ہے، جو بات نہ ماننے والی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات نہ ماننے والی۔ ٹھیک ہے سر، سٹارٹنگ میں میں نے جو بات کی تھی کہ پاکستان کے، مجھے وہ نام اصل میں بھول گیا ہے، یقیناً وہ ٹی وی ٹاک شو میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے وہ سینئر ترین رہنما ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ کہا تھا جی ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 13 سیٹیں دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے 11 سیٹیں دی ہیں۔ جب باتیں ایسی ہوں گی، ٹھیک ہے، جب باتیں ایسی ہوں گی تو جب دوسری طرف ایک ایسا لیڈر ہوگا کہ جس نے 5 سال اقتدار بھی کیا ہے، وفاق بھی جو ہے وہ اس کے خلاف چل رہی ہے، اس کے علاوہ دیکھیں جو ووٹ کو عزت دو کے خلاف جو ایک سلسلہ مہم تھا وہ بھی تمام طاقتیں اس کے خلاف چل رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ 5 لاکھ ووٹ لے رہا ہے، تو میرے خیال میں لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم آج بھی وہی ہے۔ وہ بالکل صرف اسے یہ چاہیے کہ ایکسیپٹ کر لے۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان کی یا ہماری سیاسی جو تاریخ ہے نا کشمیر کی، وہ مانے یا نہ مانے وہ انڈوز کر دی جاتی ہے۔ بس اسی پہ میں آگے نہیں کچھ پوچھوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تھوڑا سا چلتا ہوں۔ ہماری مسز بیگم بہن نے بھی 2 سوال کیے ہیں۔ مسز بیگم نے، تھینک یو میری بہن، آپ کے 2 سوال میں دونوں جو ہے نا ابھی۔ اچھا، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جس طرح میں نے تھوڑا سا وہ ٹچ کیا تھا، شاید آپ نے پروگرام ابھی دیکھنا شروع کیا ہے، لیکن میں نے ٹچ کیا تھا کہ کولیشن کے حوالے سے، اور میں نے کہا تھا کہ نون والے پیپلز پارٹی کے بھی باتوں میں ہے کو سسٹم کے شاید آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں مریم بہن جو آپ کی لیڈر ہے اور بھائی بلاول صاحب، یہ تو پہلے ایک دوسرے کو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑے بڑے ان کے ڈسپیوٹ تھے، بڑی بڑی ایلیگیشنز لگی ہوئی تھی اس سے پہلے، لیکن پچھلے سال میں جب عمران آیا اور اسپیشلی جب یہ الیکشن ہوا آزاد کشمیر میں، یہ تو ایسے پتہ لگتا ہے یہ کہ سکے بہن بھائی ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہماری بہن نے سوال کیا کہ آیا کوئی کولیشن کے حوالے سے آپ بات کریں کہ نون تو اکیلی تو نون تو پوری زندگی اب لگی رہے، بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے بننا واپس، ٹھیک ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ پی پی کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات چیت کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں آگے، اور باقی جماعتیں تو ہے ہی اچھی جماعتیں، لیکن ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی پاورفل نہیں جتنی پیپلز پارٹی کی ہے یا نون کی ہے ان ٹرمز آف ممبرشپ یا ووٹرز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کیا کولیشن کے حوالے سے بات کریں، کوئی ہے ارادہ پی پی کے ساتھ؟ بنیادی طور پر دیکھیں، میری بہن کا بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ملک اور قوم کی جو ترقی ہے نا، اس کے لیے اس طرح کے جو کولیشن ہے، میں تو بلکہ دیکھیں پی ٹی آئی ہے جو، ٹھیک ہے، یہ جس طرح کے بھی آلات سے اس کو لایا گیا ہے، جو بھی اس کا ایک سیٹ اپ ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی ہمارے جو پاکستانی بہن بھائیوں پہ مشتمل ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور میں بطور پاکستانی میری خواہش یہ ہے کہ باشمول پی ٹی آئی ان کو بھی اس طرح کے کولیشن میں جوائن کرنے چاہیے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اتنی سیٹیں، جس طرح یہاں کی گورنمنٹ، آپ ایک میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ گورنمنٹ آپ دیکھیں ابھی کنسرویٹیو کی گورنمنٹ ہے، پہلے لیبر کی تھی،
کنزرویٹو نے غالباً میرے حساب سے، میرے پاس فگر ابھی تو نہیں، لیکن میری شک ہے کہ 250 یا 300 MP ایکسٹرا جو سرپلس ان کا ہے انہوں نے لے لیا ہے. کونسل سیٹس بھی انہوں نے لے لی ہیں. آپ نے دیکھا نا الیکشن میں کیا ہوا تھا، انہوں نے پورے ملک کو کنزرویٹو نے سوائپ کر دیا تھا، آپ کے سامنے کر دیا تھا. لیبر وہاں کی وہاں ہی ٹھس کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایئر بھی کیا حالت ہوگی باقی جماعتوں کی. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ جب کنزرویٹو کہہ رہی ہے وی ڈونٹ نیڈ اے کولیشن، ہماری اپنی اتنی سیٹیں 300 ہماری ایکسٹرا سیٹیں، ہمیں کولیشن کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح عمران خان بھی کہہ رہا ہے، PTI بھی کہہ رہی ہے بھائی ہمیں کیا آپ کی ضرورت ہے، ہماری سیٹیں اتنی ہیں، ضرورت تو آپ کی جو آپ بھاگتے ہیں ہمارے پیچھے. اچھا میں ایک بات کلیئر کر دوں. جی میں نے اسی لیے جب وہ کولیشن کے لیے میں نے کہا تھا کہ PTI بھی جوائن کرے، میں نے کہا تھا کہ میں بطور پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، میں بطور کشمیری، میں بطور لیگی یہ مطالبہ نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، پہلے اب لیگی بات، میں بطور مسلم لیگی آپ کو یہ بات بتا دوں. اچھا کشمیر کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ کشمیریوں کو چیلنج کیا گیا اس موجودہ الیکشن میں. اچھا وہ جماعت جس کے 2016 کے الیکشن میں جو جماعت ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اچھا جو ڈیزائنر ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج ہم اس کو 26 سیٹیں دے رہے ہیں. اچھا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بات ہے. اور میں ایک چیز آپ کے لیے، ہاں کشمیریوں کے لیے ہے نا، اچھا کیوں نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جی 26 سیٹیں لینے والی جو جماعت ہے، جی ان کا جو گورنمنٹ کا جو پروسیس بنا ہے ابھی، دیکھیں میں بات اصل میں وہ بات کرنے کا عادی ہوں جس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہو. ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ایسی بات نہیں، لیکن میں صرف دوستوں کے لیے یہ بات ایک گزارش کر دوں آپ کو کہ جو پارٹی کے صدر تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، ان کے حوالے سے یہ بات سوشل میڈیا پہ جس نے گردش کی کہ جیسے ہی ان کو اقتدار سے یا وزارت عظمیٰ سے مائنس کیا تو انہوں نے اپنی دوڑ لگا دی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن بنا کے وہ وزیر اعظم بن جائیں. اچھا، اور غیر مصدقہ خبر ہے، میں اس کی ابھی یہاں بیٹھ کے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہے. میں سنی سنائی بات آپ کو بتاؤں، وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے یہ بیرسٹر صاحب. جب ان کے درمیان یہ کولیشن کی بات چلی، وزارت عظمیٰ کے لیے یہ میں بڑے مضبوط ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں، وزارت عظمیٰ ان کے لیے آ رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہو جائے، صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آ جائے گا، سینئر وزارت مسلم لیگ نون کو دے دیں گے. عمران خان میری بہن نے کہا چلو میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ ابھی آپ نے یہ نقطہ جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی توجہ دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک قدم آگے اور لے کے میں جاؤں. عمران خان ووٹ چینج، نو مور ٹو وے سسٹم. یہ میری بہن کا آخری سوال تھا. ایک مسز بیگم آپ کے دونوں سوال میں نے پڑھ دیے ہیں. ایک سوال آپ کا کولیشن کے حوالے سے تھا، وہ مغل صاحب نے جواب آپ کو دے دیا ہے، اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا عمران خان ووٹ چینج، نو مور ٹو وے سسٹم. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال میں نے پڑھ لیا. اچھا میں تھوڑا سا اپنی زبان میں سے، جس طرح پچھلے دنوں میں آپ نے پچھلے سالوں میں غالباً 40 50 60 یہ سے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 2 پارٹیوں کی حکومت تھی، 2 جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ ایک کاسٹ کی اگر بات کر لیں تو آپ سمجھ گئے کہ وہاں پہ 2 کاسٹ سسٹم کی تھی، کہ ایک کی پاور تھی، پھر دوسرے کی تھی، پھر اس نے واپس اس کو دی. پھر یہ تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں نا عمران خان کو کہ اس بار جو اس نے کیا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، دنیا مان رہی ہے کہ جو اس بار وہ چینج لے کے آیا، ایک عام سا آدمی، عام سا منسٹر، غریب گھر کا مالک، آپ کا اس کا گھر بھی آپ نے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہے، نہ تو اس کی بڑی گاڑی تھی. میں ابھی اپنے جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، ہمارے نئے وزیر اعظم مغل صاحب، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک سادپوش فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور پڑھے لکھے ہوئے ہیں لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ انڈیویجول ہیں. ان میں کوئی ایسی شو آف کی بات نہیں، ایسی ان کی گاڑیاں، مکان کسی قسم کا نہیں. یہ نہیں کہ ان کے گھر اتنے بڑے جنریٹر لگے ہوئے ہیں کہ جو سال کے لیے بھی بجلی، آپ کوئی بجلی پاکستان پورے میں بند ہو جائے لیکن جن کے پاس اتنے جنریٹر ہیں وہ بند نہیں ہو سکتی، پورا سال وہ چلے گی. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. وہ تو آپ اگری کر رہے ہیں، پوری دنیا اگری کرے گی. تو بہن کا سوال ہے کہ شکر ہے عمران خان کو وہ دعائیں دے رہی ہے کہ شکر ہے بھائی آپ کچھ اور کریں یا نہ کریں، لیکن یہ جو آپ نے کیا نا کہ 2 وے سسٹم کو آپ نے جو چین بنا ہوا تھا اس کو آپ نے بریک کر دیا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو جو کہ آپ خوش ہیں کہ ہمارے جو اب وزیر اعظم سردار، دیکھو میرے نام نکل گیا، وزیر اعظم صاحب کا سردار عبدالقیوم مغل صاحب نیازی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیار سے لوگ کہتے ہیں لیکن میرا تعلق مغل فیملی سے ہے. تو میں تو وہی کہوں گا جو انہوں نے کہا، جو پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا، کہ آپ خوش ہیں کہ ابھی
آپ مغل صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں, اسی طرح تنویر الیاس صاحب بھی ایک وہ بھی اسی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا اوپینینز ہیں سر, یہ بہن بیگم کے لیے, میری بہن کے لیے. میں ایک گزارش کر دوں. جی جی. اصل میں باتیں وہی ہیں جو میں پہلے کر چکا تھا کہ 2 وے سسٹم جب تھا جی جی تو ملک کے اندر مہنگائی کی جو شرح تھی وہ بہت کم تھی. ٹھیک ہے. جو ابھی 3 وے سسٹم آ گیا ہے, اچھا, تو اس بھی آپ دیکھ لیں جی ابھی اس سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. اور دوسرا آزاد کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے عبدالقیوم نیازی مغل صاحب جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, جی جی, ان کے انتخاب کے بعد, ویسے تو میں آج آپ کے پروگرام میں یا ویسے بھی 1-2 بار پہلے بھی میں پروگرام میں گیا ہوں, میرا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آزاد کشمیر میں جو جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے, اچھا, لیکن یہ جو انتخاب ہوا ہے نا, اچھا, اس نے میرے کم از کم اس جذبے کو کول کر دیا ہے. اچھا, کیونکہ عبدالقیوم نیازی جو مغل صاحب ہیں, جی جی, یہ انتہائی دیندار, بے شک, کوئی ڈاؤٹ نہیں, انتہائی باکردار, بے شک, انتہائی شریف النفس انسان ہے. ویری گڈ. تو میں کافی ٹائم پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. جی جی. تو اس وقت بھی ہم نے یہ محسوس کیا. تو ابھی بھی جب وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو نامزد ہوئے, جی جی, تو ہم نے وہ بیک گراؤنڈ دیکھا جو ان کی جو سلسلہ تھا, بے شک, پھر ذرا آدمی زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے. بے شک. تو یہ دیکھ کر ہم نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اپنے ادھر جو آفس تھا, جب ان کی نومینیٹ ہوئے تو اپنے آفس میں جا کے وہ نماز پڑھ رہے تھے, بے شک, وہ بلکہ امامت کروا رہے تھے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے. بے شک. الیاس صاحب ہے, سردار الیاس صاحب, بے شک, یہ بھی چلو ایک ٹھیک ہے, بالکل بالکل ایسے ہی. لیکن بالخصوص جو ہے نا عبدالقیوم صاحب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کشمیری قوم کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ان کی جو ایک ان کی نیک سیرت ہے, جی جی, جو ان کا طریقہ کار ہے شریفانہ, بے شک, مجھے امید ہے ایز اے ہیومن بینگ, وہ انشاءاللہ وہ اپنا کردار ادا کریں, وہ انشاءاللہ ضرور اپنا. اور میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بالخصوص یہ اس ضمن میں مبارکباد پیش ضرور کروں گا جو ان کے جو وزیر اعظم نامزد ہوئے ہیں, شریف النفس انسان ہے, اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو میں اس بات پہ ضرور مبارکباد پیش کروں گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب تو 2-3 سوال میرے اور ہیں, لیکن چلو بلکہ اس سائڈ پہ بھی ہیں, لیکن چلو پہلے تو یہ ہم چلتے ہیں نا فیوچر کے حوالے سے. ہم نے سابقہ بات کر لی ہے, پھر ہم نے آج کی بات بھی کر لی ہے جو حکومت رن کر رہی ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ بھی کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہے, لیکن اگر آپ کسی ینگسٹر سے پوچھیں نا, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ ہمارا تو کام یہی ہے, دن رات صبح شام میڈیا کے حوالے سے لوگوں سے بات کرنا, ریسرچ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. لیکن نوجوان جتنی بھی نسل ہے نا مغل صاحب, دے آر ویری اپ لکنگ ایٹ پی ٹی آئی, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیڈر لائک عمران خان who can read, who can write, he can speak. ابھی اگر میرا کسی پارٹی سے, میں نے 1000 بار پہلے بھی یہ کہہ چکا, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر, یہاں کا تو سسٹم اور ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے نا دے آر لکنگ اپ ایٹ ہم, اور میرے حساب سے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, جو ہمارے ویورز ہیں, کہ ہی از دیر فار اے ویری لانگ ٹائم. آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ میں اس ضمن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, میں آپ کے نظریات کے, دوستوں کے نظریات کے, نوجوانوں کے نظریات کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں, لیکن اس پہ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. جی جی بالکل. عملی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار حلقۂ انتخاب میں اگر آپ کو جو ہے وہ گفتگو کے لحاظ سے ووٹ ملنا چاہیے تو میرے خیال میں وہ جماعت اسلامی والے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو دیکھیں وہ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہوتے ہیں, میں لوکل آپ کو بات کر رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں جس حلقے میں, کوئی بھی ایسا جنازہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے جس میں جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ ادھر موجود نہ ہو. اچھا. کہیں بھی کوئی کرائسس ہو جاتا ہے علاقے کے اندر, وہ ادھر موجود ہوتے ہیں, اور بھی بے شمار. لیکن بنیادی طور پہ جو حکومت کرنا ہے, یہ ان کے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں نا, عمران خان کی ایک خود سٹیٹمنٹ تھی یہ وفاق میں حکومت کے بعد, کہ یہ اچھا ہوا ہے کہ الیکشن 2011 میں ہمیں کے پی کے کی حکومت ملی ہے, ہم ادھر وفاق میں نہیں آ گئے, ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اچھا. لیکن یہ باتیں کرنے سے جو ہے وہ ملک و قوم نہیں چلتی. اچھا. یہ فلسفے سے نہیں چلتی, یہ عملی طور پہ کچھ کرنے سے چلتی. مول صاحب آپ عملی طور پہ جو کچھ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے. میرا آگے کا سوال آ گیا بٹ صاحب کی طرف سے. بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس دا فیوچر
for PLMN if there is a future. آگے انہوں نے یہ لکھا ہے if there is a, کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے indirectly کہ there is no future for PLMN. بالکل سمجھ گئے. آپ ابھی مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر تو مشکل یہ کہ واپس آئی PLM آئے، بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے. پاکستان کے اندر اس سے مشکل لگ رہا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم رسپیکٹیبل آنریبل نواز شریف صاحب واپس جائیں گے، وہ تو حالات کافی مشکل ہی لگ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے. ہاں اگر جائیں گے بھی تو مے بی کلوز ٹو الیکشن ٹائم، لیکن فی الحال سال 2 سال مشکل ہے کہ وہ کیونکہ ان کو کبھی فلو ہو جاتا ہے، کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی ان کو کوئی اور چھوٹی موٹی جو بیماری ہوتی ہے وہ ان کو لگ جاتی ہے، وہ بھی اچانک کبھی کبھی لگ جاتی ہے کہ چلو جی کو خبر آئے پاکستان سے یا کوئی میڈیا سے آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آج میری کو صحت نہیں ٹھیک، آج میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تو اس کے حوالے سے آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور بٹ صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی فیوچر ہے آپ کا؟ کیوں لوگ کہنے کا ان کا مطلب ہے وائی آر یو ویسٹنگ ٹائم؟ پی ٹی آئی کو اپنا کام کرنے دو، جس طرح وہ کرے گی دیکھا جائے گا 5 سال کے بعد کہ ان کے ریزلٹ کیا آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیں. اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس 2 منٹ ہے، پی پی کے حوالے سے میں آپ سے یہ بھی جوڑ کر دیتا ہوں. وہ بٹ صاحب والی اچھا بٹ والی پہلے جواب دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 2 منٹ ہے سر. اب میں بالکل مختصر. ٹھیک ہے. جو بٹ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ان کا فیوچر ہے تو جی یہ دو باتیں کی ہیں. فیوچر کیا ہے اگر ہے تو؟ اگر یہ 2 بالکل یہی سوال تھا سر، یہ میرے پاس آیا سوال. میں اس کے لیے میں بڑی دلیل آپ کو یہ دے دوں. جی جی. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی رفقا جو سپوکس مین ہیں یا پاکستان کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ ان سب میں سے نواز شریف کو نکال دیں، ان کو بات بتا کے مجھے آپ دے دیں کہ وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ اپنی کارگزاری کیا پیش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو مان جاؤں گا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر فیوچر ہے تو مسلم لیگ نون کا ہے، اگر فیوچر ہے تو وہ میاں نواز شریف کا ہے. وقت کے وزیر اعظم کی جب بھی آپ بات سنتے ہیں پورا میڈیا، وزیر اعظم، ان کی پوری حکومت نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے. میں آپ کی بات مان گیا ہوں، لیکن یہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس سے بڑی دلیل تو نہیں ہو سکتی. لیکن اگر میں یہی سوال آپ سے کروں، اگر ایسی بات تھی تو جو مار آپ کو پڑی ہے الیکشن کے اندر، پاکستان کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی جو مار آپ کو پڑی ہے، اس سے بڑی مار تو آپ کو نہیں پڑ سکتی تھی. یہ پولیٹیکل کشمیر کے اندر اور ریاست کشمیر کے اندر باشمول گلگت بلتستان، جو یہ کشمیریوں کی سالمیت، جو کشمیر کے ایک قومی معیار پہ جو ایک حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کے تناظر میں اس گورنمنٹ کو لانا ان کے لیے بہت ضروری تھا. اچھا. کیونکہ اگر جو پرانی جمہوری جو جماعتیں ہیں اگر وہ ہوتی تو وہ میاں نواز شریف کے جو جانصار ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کسی بھی غلط موقف کی کبھی تائید نہیں کرتے. یہ ان کو چاہیے تھے کہ کشمیر کی جو تقسیم کا ایک فارمولہ تھا، یہ ان کو لانے کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے تھے جن کو جدھر یہ اشارہ کریں ادھر یہ چل جائیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ میاں نواز شریف یا میاں نواز شریف کا جو مخلص جانصار سپاہی ہے اس نے کبھی بھی ملکی اور قومی وقار پہ جو سودے بازی کی ہے وہ کبھی نہیں کر سکے گا. پرویز صاحب کا سوال یہ ہے کہ پی پی کے حوالے سے، پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کبھی وہ بھی آئے گی؟ پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے بطور پاکستانی، جو محترمہ کا کام تھا پوری دنیا پیپلز پارٹی نے نہیں، بلاول کے حوالے سے میں نے جو سوال کیا وہ بلاول کے حوالے سے کہ چیئرمین تو وہ ظاہر ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جس نے جمہوریت کی جو علم ہے، جو جمہوریت کا جو چراغ ہے، اس کو جلانے کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے لہو کے نذرانے بھی. بے شک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. بے شک بھٹو جیسے عظیم لوگ جو جن کو ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، وہ ملک اور قوم کے لیے تختہ دار پہ چڑھ گئے. بلاول کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. بلاول بھی دیکھیں، وہ یہ تو پیپلز پارٹی کی ایک پبلک فوٹنگ ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک جینون کارکن ہے، پیپلز پارٹی کا ایک جینون نظریاتی کارکن ہے. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں، قریشی صاحب نے پچھلے دنوں میں کہا پارلیمنٹ میں، یہ تو ابھی بچہ اس کو کہنے لگا کہ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو کچھ نہیں پتا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا؟ ہاں نہیں، وہ میں نے جی میں وہی بات کر رہا ہوں، بادلے میں نے سنے تھے. تو اس کے حوالے سے وہ تو ابھی اسی بچہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر نون کی طرف سے، یہ بات یہ اٹل حقیقت ہے. پرانے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں. اچھا انہوں نے بزرگی میں یہ کہا، لیکن یہ بات بھی اب دیکھ لیں کہ محترمہ کی
وہ تو بات ہی ہو رہی ہے نا, میں ابھی بلاول کی بات کر رہا ہوں. محترمہ کی کوکھ سے پیدا ہوئے, محترمہ کی گود میں پرورش پائی, بھٹو خاندان سے جن کا تعلق ہے, ان کی ایک جو ہے وہ سیاسی میچورٹی ہے, ان کے اندر ایک جو ہے وہ ہے ایک سلسلہ. لیکن یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کی ذات آخر میں کتنی محنت کریں گے آپ دونوں, پی پی والے اور نون والے, اس عمران خان کو گرانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں آپ لوگ, دن رات صبح شام. وہ خود گر رہے ہیں, ہمیں کہ گرانے نہیں, آپ بہت محنت کر رہے ہیں دن رات صبح شام. آپ کا مطلب پارٹیز کی مجھے پتا ہے, میں سمجھ رہا ہوں, پرسنل میں تو بات نہیں ہے, بڑی محنت کر رہے ہیں, دن رات صبح شام کر رہے ہیں. دونوں بہن بھائی بلاول اور مریم بہن دونوں دن رات صبح شام اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمران یہ ہے, عمران وہ ہے, عمران یہ ہے, عمران وہ ہے. پہلے تو عمران پڑا ہوا تھا کہ شوگر کھا گئے, پیسہ کھا گیا, گھی کھا گئی ہے, پلاٹ لے لیے, بنگلے لے لیے, پلازے لے لیے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کہے, پاکستان کورٹ نے ان کو کرمنل کنوکشن سے ان کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اب بات ہے ان دو بہن بھائیوں کی کہ دو بہن بھائیوں کے حوالے سے آپ کا کیا فیوچر ہے؟ بہن بھائی کامیاب ہو جائیں گے دونوں انشاءاللہ؟ دیکھیں جی, مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو ملک گیر جماعت ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جس نے 70 کی دہائی میں جو الیکشن میں, جو سیاست میں, جو میدان عمل میں ہیں, تو الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی طوفان آنے والا ہے, کوئی ایسی بات نہیں بن سکتی. یہ میں آپ کو ضرور بات بتا دوں کہ میں بطور سیاسی کارکن میں پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن میں نقشے پہ دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے, اتنا بڑا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ یہ آپ کا ٹی وی کا جو میں اپنے پاس پوری دنیا دیکھتی ہے, میں یہ کلپ اپنے پاس رکھوں, دنیا ہر لیڈر کلپ کیا پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے, اور لیڈر بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی, آزاد کشمیر کے اندر بھی. یہ جتنے بھی پچھلے دنوں میں جب الیکشن ہوئے تھے, یقین کریں میں نام نہ کسی لیڈر کا لینا چاہتا ہوں یا کسی وزیر اعظم کا, انہوں نے خود مجھے باذات فون بھی کیا, ان کی پارٹی نے, ان کی لیڈرشپ نے اس پروگرام کے حوالے سے. تو میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا ہوں. آخر میں الطاف بھائی کا یہ میسیج ہے آپ کے لیے, ابھی مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. انہوں نے کہا لگے رہو منا بھائی, ٹھیک ہے. اب الطاف بھائی تھینک یو سر, یہ میسیج تھا نون کے لیے کہ منا بھائی لگے رہو, ابھی آپ کا کچھ نہیں بنے گا, وہ نہیں جانے والا, وہ ادھر ہی ہے, پتہ نہیں کتنے سال وہ ابھی حکومت کرے گا, آپ دونوں لگے رہو منا بھائی. یہ آخری میسیج تھا. میں آخر میں اپنے بھائی محفوظ مغل صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں. تھینک یو سر فار کمنگ انٹو یور برٹن, تھینک یو فار کمنگ انٹو کانچی ٹی وی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, جب بھی آپ کا دل چاہے مغل صاحب, آپ انشاءاللہ موسٹ ویلکم آن دس پروگرام. یہ آپ کی جرت تھی آج کہ آپ نے اتنا بڑا مطلب ایک اسٹیپ لیا ہے اور اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کیا ہے. یقین کریں جب بھی کسی سے رابطہ کیا تو کوئی لنڈن بھیجتا ہے, کوئی ناٹنگھم بھیجتا ہے, کوئی لوٹن بھیجتا ہے, کوئی شفیل بھیجتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ آئے اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرے. یہ تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ لائیو ٹی وی میں پوری دنیا کے سامنے آپ نے پڑھ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یور برٹن. سی یو نیکسٹ منڈے 5 PM UK time, repeat show Friday 2 PM. Good night, God bless, love, peace, respect for everyone. Bye bye.